बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी चेयरमैन स्पीकर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन सब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं कि जो इन्होंने दुनिया में डिप्लोमेसी में नाम पैदा किया है, शायद आज से पहले पाकिस्तान यही नहीं कर सका। और आज दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और जिस तरह हम इतनी बड़ी लड़ाई को रोकने में कामयाब हो रहे हैं, मेरा ख्याल है हम वर्ल्ड वॉर 3 को रोक लेंगे इंशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहूँगा कि उनको दोबारा मुबारकबाद दूँ और उनकी मेहनत। आज मैं सुबह मिला प्राइम मिनिस्टर साहब को और इधर बैठे सागदार साहब, यकीन करें मैं उनके चेहरों को देख रहा था कि जितनी मेहनत उन्होंने दिन रात की है, शायद उनके चेहरों पे नज़र आ रहा था कि वो दिन रात जागते रहे हैं और मेहनत करते रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का नाम आज दुनिया में बोल रहा है कि ये डिप्लोमेसी भी जानते हैं, ये आपस में सुलह सफाई कराने जानते हैं और बाकी तौर तरीके भी इनको पता है जिस तरह इन्हें इस जंग को रोका। जनाब स्पीकर, ये बजट पेश हुआ है जिसमें लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई। मैं समझता हूं कि 7% से लोगों का कुछ नहीं बनेगा। इसको ज्यादा करें ताकि लोगों के घरों के खर्चे चल सकें। और इसको अगर ये 15% पे ले जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे निकल आएंगे कि वो कम से कम 15% तो ज्यादा करें लोगों की तनख्वाहें। गरीब आदमी को तो आटा ही नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पेंशनर और तनख्वाहदार का मतलब तनख्वाहदार को एक फायदा और गवर्नमेंट ने इस बजट में दिया है कि उनके टैक्सेस बहुत कम कर दिए हैं। जो इनकम टैक्स था उससे भी उनको कुछ बचत होगी, लेकिन अगर तनख्वाह भी बढ़ जाएगी तो उनका गुजारा चल जाएगा। दूसरी चीज सर मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी टैक्सेस कम किए। मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता बाय द वे, कि उससे आप देखेंगे पाकिस्तान में इकॉनमी कैसे तेजी से बढ़ती है। क्यों? जब आप प्रॉपर्टी के टैक्सेस कम करेंगे, खरीदो फरोख्त ज्यादा होगी, उसमें फिर लोग घर बनाएंगे। चाहे सीमेंट की सेल है, चाहे सरिये की सेल है, चाहे रेत की, हर तरफ से आपको उसमें से इनकम आएगी और टैक्स उनसे वसूल करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत तरक्की करेगा। इसी तरह जो छोटे कारखाने हैं या जो लोग छोटे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है, मैं समझता हूं ये हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं। अगर इसी पैसे को हम छोटी यूनिट्स लगा के इंडस्ट्रियल लोगों के हवाले करें, उनको कहें तो तुम मालिक हो, इसको चलाओ, इससे पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी और उनके घरेलू हालात भी ठीक हो जाएंगे। सर, सबसे पहले बात है कि हम यहाँ बहुत सारे बजट बना कितने सालों से बना रहे हैं, लेकिन एक चीज हमारे ज़हन में बिल्कुल नहीं आती कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूद का कारोबार ये ऐसे ही है जैसे मेरे साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है, तो अगर हम ये जंग खेलते जा रहे हैं तो ये इतने बजट बनाते जा रहे हैं तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? उसके लिए शर्त यही है कि हम इस सूद को छोड़ें। और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर शायद हैं, हमें कम से कम इतना तो बताया जाए कि अगर सूद की इकानमी हो तो पाकिस्तान को क्या फायदा है, और अगर बगैर इंटरेस्ट के को इकानमी चलाने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का नुकसान क्या है। क्या 100 अरब 200 अरब? अगर 100-200 अरब के नुकसान पे हम अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे हालात नहीं ठीक हो सकते। दूसरी चीज कि सर हमारे मुल्क में करप्शन इतनी बढ़ गई है कि हर महकमा हर जगह करप्शन हो रही है, और ये करप्शन की वजह से
ایک گرے اکانومی بھی پاکستان میں چل رہی ہے جو ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کرپشن اس پہ کوئی محنت کریں, اس پہ زور لگائیں اور صحیح اسٹیپ لیں. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے PWD کو بند کر دیا. مجھے افسوس ہے کہ ان کے پاس اتنا کام پڑا ہوا تھا, مکمل کرانے سے پہلے ان کو فارغ کر دیا. پچھلے 1.5 سال میں PWD کے افسروں کو ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ چکوال میں جو 3-4 ارب روپے کا آپ کام چھوڑ کے آ گئے ہیں, وہ پیسے کدھر گئے, کس نے استعمال کیے, وہ مکمل کیوں نہیں کرتے. ہماری سڑکیں, ہمیں میاں نواز شریف نے بائی پاس دیا تھا 2 ارب کا, سر انہوں نے کام کر کے آدھا چھوڑ دیا ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بائی پاس تباہ و برباد ہو جائے گا, اس پہ نیا گھاس اگائے گا, پھر نیا ٹھیکیدار آئے گا تو اس سے دگنی قیمت میں بنانے کی پیشکش کرے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں, اور اگر PWD کرپشن کے لیے بند ہوئی ہے تو سر ہمیں بتایا جائے کہ کرپشن کرنے والے آفیسرز کو نیچے جو تھے ان میں سے کتنوں کو پکڑا اور کتنوں کو سزا دی گئی. جب تک ہم سزا نہیں دیتے یہ کام نہیں ہوگا. اسی طرح مختلف محکموں میں بہت کرپشن ہے. میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں کرپشن ہے, کہ یہ کب تک ہم یہ چلائیں گے لوگوں کو جو کرپٹ ہیں, جب تک آپ سخت سزا نہیں دیتے, جب تک جو کرپشن میں انوالو ہو اس کو بتا دیا جائے کہ آئندہ تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی, تم ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکو گے, تو تب جا کے کوئی کام ہوگا. یا پھر اگر ہمیں تھوڑا سا دین کا رجحان ہو تو اسلامی اصلاحات کے مطابق آپ سزائیں دیں, تاکہ لوگوں کو یہ فکر ہو کہ اگر میں کرپشن نہیں چھوڑوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا کل اور مجھے بہت سخت سزا ہے. سزا کے بغیر سر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. جناب اسپیکر, ٹیکس کی بڑی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ٹیکس کی چوری اس ملک میں ہے شاید کہیں نہیں ہوگی. پوری دنیا میں ہوتی ہے چوری. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, بڑے سے بڑے ملک میں چل جائیں, بڑی سے بڑی اکانومی کو دیکھ لیں, ہر جگہ کرپشن ہے ٹیکس میں. لیکن پاکستان کی حد تو وہ ہے کہ ٹیکس کے پیسے سے تو آپ کا خرچہ بھی نہیں چلتا, آپ کی ریکوری نہیں ہے. ہم کتنے سالوں سے لگیں گے کہ براڈ بیس پہ ہم ٹیکس کا سسٹم لے کے آئیں گے. کتنے نئے لوگوں کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لایا. کل ایک اور چیز میں سن رہا تھا کہ 1% اوپن کریں گے فکس ٹیکس کریں آپ, کیونکہ بہت سارا پیسہ جو لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے اگر آپ فکس ٹیکس کر دیں گے وہ سیدھا آپ کی گورنمنٹ کے اس میں آئے گا اور اس کو کوئی نہیں لے سکتا. نہیں, لیکن جب تک ہم یہ ٹیکس کا سسٹم ٹھیک نہیں کرتے, میں کہوں گا کہ بڑے بڑے ایکسپورٹ, جہاں ایک نقوی صاحب ہوتے تھے FBR میں, انہوں نے ایک دفعہ سجیشن دی تھی کہ کیسے لوگوں سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے. ہر آدمی کا شناختی کارڈ ہے, ہر کاروبار کرنے والا کا بینک اکاؤنٹ ہے. سر اس کو چھانیں, اس کو دیکھیں, اور یہاں سے آپ کو بہت سارے لوگوں کے نام ملیں گے جن کا نام آپ اپنے ٹیکس اس نیٹ میں ڈالیں اور ان سے ٹیکس ریکور کریں. ابھی ادھر کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں 700 ارب تو کتنے 100 ارب ٹیکس فلانا فلانا فلانا. سر یہ سارے بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے عام لوگ جو ہیں, جو کاروبار اربوں روپیہ جن کی انکم ہے, ان سے خدا را ٹیکس لیں, لیکن ان کو بھی حساب دیں کہ تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے. یہ انکم ٹیکس لینے والے ان کو اتنا ہراس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا آدھا تم لے لو, آدھا ہم گورنمنٹ کو دے دیں. تو اگر یہ ہراسمنٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ختم کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سر یہ جو ابھی بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, خدا را غریب لوگوں پہ رحم کھائیں, اس کو کم کریں, ان کو کم کریں تاکہ لوگوں کا گھر چل سکے, لوگوں کو یہ چیزیں دیں. اور گیس میں کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ہم گیس وہاں سے منگوائیں اور لوگوں کو دیں تاکہ لوگ آرام سے زندگی گزار سکیں. اسی طرح سر میں چاہوں گا کہ ایگریکلچر سائٹ پہ بھی, یہاں پہ بھی کل بھی بات ہوئی کہ کوئی خاص ذکر نہیں ہوا اس کا ہمارے بجٹ میں. نو ڈاؤٹ کہ ایگریکلچر جو ہے صوبوں کے پاس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں, چاہے کھاد کے ہیں یا اور کسی چیز کے ہیں, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے.
تو ان کو چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے کو فائنلائز کرتی کہ ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارا زمیندار پس گیا ہے سر, خاص طور پہ برانی علاقوں میں ان کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. ابھی گندم کی فصل آپ نے پاسکو کو بند کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ پروگرام کیسے چلے گا. اور گندم خرید نہیں ہوئی, زمیندار بیچارہ اپنی گندم اٹھا کے کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں, تو اس کو ہمت دیں, اس کی مدد کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں زمیندار گندم بوئے. اگر ان کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ زمینداروں نے ہمارے علاقے میں تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی نئی فصل دیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس سائٹ پہ بھی کام کرے اور نئے فصلوں کا لوگوں تک اطلاع پہنچائیں کہ کون سے بینیفیشل پلانٹس ہیں جو لوگ اپنی کسان کریں اور اس کو 4 پیسے مل جائیں. تو گندم کا ریٹ اس وقت بھی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان کہ آپ پاسکو جیسے محکمہ, اور اسی طرح پاسکو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو PWD کے طرح اس کو جلدی نہ بند کریں سر, اس کا آڈٹ کریں, اس کی سٹاک ٹیکنگ کریں کہ اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے, اگر یہ کرپشن ہے تو پتہ لگے کرپشن کون کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ سٹاک ٹیکنگ کرنے کے بعد پتہ لگے. کیونکہ پاسکو کے بہت بڑے ایسٹس ہیں, اتنے بڑے بڑے گودام ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سارے گودام وغیرہ اسی طرح ضائع ہو جائیں. ان کے اوپر نظر رکھیں اور سٹاک ٹیکنگ کریں. بیفور وی کلوز پاسکو اس کی سٹاک ٹیکنگ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ لگے کہ ان کے پاس کتنی گندم تھی, کتنی دی انہوں نے, اور کتنی اسٹور میں ہونی چاہیے. صرف کاغذوں پہ نہیں, فزیکلی آن گراؤنڈ جا کے چیک کریں اور لوگوں کو اس محکمے سے پتہ کریں کہ ان کے پاس کتنی گندم پڑی ہوگی تاکہ کوئی حساب ہو سکے. اسی طرح سر ہم کہیں گے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, سر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ دی, اور صحیح ٹیکنیکل ایجوکیشن. چاہے وہ ڈوزر آپریٹر ہو, ڈوزر آپریٹر بھی 60-70 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے سر. ڈوزر آپریٹر ہو, رولر آپریٹر ہو, یا اور جو کام ہے ٹیکنیکلی, تو وہ سارے کاموں کے لیے آپ کو اپنے نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس فورس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور میری سجیشن ہے گورنمنٹ کو کہ جتنے ٹیکنیک آپ کے کیڈٹ کالجز ہیں سر, ان میں بہت سارے بچے, 100 بچہ ہر سال پاس ہوتا ہے, تو ان میں سے سارے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے. تو لوور ٹیئر کے جو بچے ہیں جن کو 50-60% نمبر ہیں, ان کو وہیں میٹرک کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے. جو 3 سال کا ڈپلومہ ہے وہ وہیں ان کو دیا جائے, 2 سال میں اس کو کنسنٹریٹ کر کے, تاکہ آپ کے پاس کیڈٹ کالج کے بچے بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, PT پریڈ ہوتی ہے, سب کچھ کلاسوں کا وقت فکس ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بڑی زبردست ٹیکنیکل فورس بنے گی جس کو دنیا میں آپ جہاں بھی ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کو, ابھی بھی ہمارے تو یہاں ایک نیا فکرہ آ گیا کہ نوکریاں نہیں ہیں. سر نوکریاں نہیں ہیں تو یہ نوجوان کدھر جائیں گے؟ جب تک ان کے پاس ٹیکنیکل ہنر نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ تو ان نوکریوں کا بندوبست بھی کریں کوئی تھوڑا بہت. گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ کے بجٹ میں گنجائش نہیں ہے, لیکن کہیں سے بجٹ میں سے گنجائش نکال کے ان لوگوں کو بھی آپ نوکریاں دیں تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں. دوسرا بات یہ ہے سر کہ شکریہ آخری بات کرنی ہے میجر صاحب, آخری بات کرنی ہے جی, مائک کھولے میجر صاحب. سر کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بہت پرابلم ہو رہا ہے پاکستان میں. جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو, احباب کو لے کے جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ میچ نہیں کر رہا. ابھی بھی ایک ٹیچر پرنسپل ہماری, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, 4 گھر کے بندے گئے ہیں, میچ نہیں ہوا کڈنی, تو اس کو انہوں نے کہا یہ دوسرا نہیں. تو یہ اس لا میں ہیلتھ منسٹر کو خدا رہا اس میں چینج کریں کہ اگر 4-5 بندے گھر کے اپنا کڈنی دینا چاہتے ہیں اور سوٹ نہیں کرتا, تو نیا آدمی کو اگر وہ باہر سے لے کے آتے ہیں سرٹیفکیٹ دیں, ڈاکٹر چیک کر لیں اور اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے دیں. برائے مہربانی یہ لوگوں کو آپ کام کریں. بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ سر.